बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पे है और हमारा उन्वान है समाजी बुराइयाँ और उनका सद्देबा। अज़ीज़ तलबा, इस मज़मून के ऊपर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हम कर चुके हैं जिसके अंदर हमने मुआशरे की तारीफ़ की, मुआशरती बुराई किसे कहते हैं वो किया, मुआशरती बुराइयाँ कैसे फ़रोग़ पाती हैं, हमने उन तमाम अक़दार का तज़किरा किया है। तो अज़ीज़ तलबा, इससे आगे आज हम इस मज़मून को शुरू करते हैं। तमाम तलबा आप अपने यूनिक नोट्स ओपन करें और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, इंसानी ज़रूरियात को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अव्वल बुनियादी या इक़्तिसादी ज़रूरियात, और जो दूसरी हैं, जो दोम हैं, वो समाजी ज़रूरियात हैं। पहली इक़्तिसादी ज़रूरियात, दूसरी समाजी ज़रूरियात। जो बुनियादी या इक़्तिसादी ज़रूरियात हैं उनमें इंसान की ग़ज़ा, लिबास और साइबान शामिल हैं। इन तीनों चीज़ों का जो बराह रास्त तल्लुक़ है वो हमारे इक़्तिसादी मुआशी पहलू से। अगर इंसान की मुआशी या बुनियादी ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो बाज़ औक़ात इंसान राह रास्त से भटक जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इरशाद है, आप फरमाते मुफ़लिसी इंसान को कुफ़र की तरफ ले जाती है। जब इंसान की बुनियादी ज़रूरत पूरी ना हो रही हो, वो भूख का शिकार हो, वो इफ़लास का शिकार हो, मुआशरे में बेरोज़गारी आम हो, तो ऐसा मुआशरा भी मुख्तलिफ़ नौइयत की बुराइयों में मुब्तला हो जाता है। बाइसे रुसवाई आलम वली मुफ़लिसी है, मुफ़लिसी है, मुफ़लिसी है। इस दुनिया में रसवाई का बाइस शुआरा भी कहते हैं कि मुफ़लिसी है। ये सजाद ज़हीर अपनी किताब पिघला नीलम में कहते हैं, जब जेब खाली हो या बेरोज़गारी हो, जब दुकानदार कर्ज देना छोड़ दे, जब बीवी लड़ना और ताने देना शुरू कर दे, जब घर के बच्चे हंसना छोड़ दें, तब भूख कितनी भयानक होती है इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो अज़ीज़ तलबा, जो मुआशरती बुराइयां हैं इनके जो असरात हैं ये भी बड़े दूररस हैं। पहला इसमें जो असर है वो खुदगर्जी है, नफ्सा नफ्सी है। हर इंसान, ये मुआशरती बुराई है कि इंसान जानवरों की तरह सिर्फ अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचे। चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, चलते फिरते मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फ़ो करामात नज़र आती। जब लोग खुदगर्ज हो जाते हैं तो वो जीते जी मुर्दे होते हैं। ये तो कहा जाता है कि मैदान हशर में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहाँ पे बाप बेटे का नहीं होगा, माँ बेटी की नहीं होगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। मगर ये जो दुनिया है
جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی ایک دوسرے سے تعاون کے لیے ہے، بھائی چارے کے لیے ہے، ایک دوسروں کی خبر گیری کے لیے ہے۔ المسلم اخو المسلم کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت تصور ہمیں دے دیا ہے، ہم اس کے باوجود خود غرضی یا نفسا نفسی میں گر جائیں، ہمیں بیماروں کی تیمارداری کا وقت نہ ملے، ہمیں بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کا وقت نہ ملے، ہمیں بہن بھائیوں کے ساتھ دکھ سکھ پھولنے کا وقت نہ ملے، ہمیں دوستوں، عزیز و اقارب، ہمسایوں، محلے داروں ان کی جو خبر گیری کا ہمارے پاس وقت نہ ہو، تو پھر سمجھ لیں ہم جیتے جی مردے ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم یہاں پہ جو نبی پاک نے مواخات مدینہ کو وہاں پہ قائم کیا تھا، ہم بھی یہاں پہ مواخات پاکستان کا کم از کم آغاز کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا، جب اخلاقی اقدار زوال پذیر ہوتی ہیں تو بھی معاشرہ سماجی برائی میں گر جاتا ہے۔ اخلاقی اقدار مسلمانوں کی کیا ہیں؟ یہ سچ بولتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا قرآن پاک میں کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ سچ بولنا ہماری اخلاقی اقدار ہے، بہادری ہماری اخلاقی اقدار ہے، مہمان نوازی ہماری اخلاقی اقدار ہیں، وعدے کو پورا کرنا ہماری اخلاقی اقدار ہیں، امانت والوں کو لوٹانا ہماری اخلاقی اقدار ہے، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا ہماری اخلاقی اقدار ہیں۔ جب ان اخلاقی اقدار کو زوال ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرتی برائیاں جنم لیں گی۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹا گئے، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ جب ایسی کیفیت ہو تو پھر انسان کس سے مدد مانگے، انسان کس سے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھائے، انسان کس پہ تکیہ کرے، کس پہ بھروسہ کرے، کس پہ اعتماد کرے؟ تو یہ اخلاقی جو اقدار ہیں وہ ختم ہوں گی تو معاشرتی برائیاں جنم لیں گی۔ عزیز طلبہ، یہ جو معاشرے کی توڑ پھوڑ ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے اپنے انجام کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب خاندانی زندگی توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے، پھر گروہی زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ ٹوٹ جاتا۔ ہمارے ہاں اسلام کے اندر یہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے یہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو تجزیہ کیا گیا کہ اولاد کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے والدین کے پاس وقت نہیں ہے، والد بھی کہیں جاب کرتا ہے صبح و شام، والدہ بھی کہیں جاب کرتی ہیں صبح و شام، تو پھر وہ جو نسل ہے انہیں ایک ٹرینر کی ضرورت ہے، ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو ان کی تربیت کر سکیں۔ اگر وہاں پہ وہ گھر کے سارے افراد مل جل کے رہتے ہیں تو اس گھر میں دادا اور دادی کا خوبصورت رشتہ موجود ہوگا جو گھر کے تمام افراد کے لیے بہترین ٹرینر ہے، خصوصاً جو پوتے اور پوتیاں ہیں ان کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے
یہ بہترین استاد ہیں، وہ ہمہ وقت ان کی تربیت کرتے ہیں تاکہ اس قوم کو بہترین افراد میسر آ سکیں۔ اگر کسی گھر کوئی گھر ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ جدا ہو چکے ہیں، بیٹا اپنی بیوی کو لے کے اپنے والدین سے کہیں دور رہتا ہے، تو اگرچہ یہ برائی بھی نہیں ہے مگر اس کی وجہ سے ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس گھر کے ٹوٹنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے ان ممالک میں جن والدین نے اپنی اولادوں کو وقت نہیں دیا ہوتا، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ پھر ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، تو اس سے معاشرہ بہت زیادہ اخلاقی طور پہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے خاندان کو بچائیں، ہم اپنی گروہی زندگی کو بچائیں تاکہ ہمارے ہاں یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں اس کے اثرات نہ آ سکیں۔ خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں، شہر بھی اب تو نظر آتا ہے جنگل کی طرح۔ اب تو پھر جو شہر ہے وہ جنگل کی طرح نظر آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، انسان جو ہے یہ روزمرہ زندگی کی یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ایسے لمحات میسر آئیں جس میں وہ تفریح کر سکے۔ اور یاد رکھیے گا، اسلام دین فطرت ہے اور یہ اتنا خوبصورت دین فطرت ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام دین فطرت ہے اور یہ اتنا خوبصورت دین فطرت ہے۔ اگر میں کھیلنا چاہوں، مجھے اس میں انٹرٹینمنٹ محسوس ہوتی ہے، مجھے وہ تفریح نظر آتی ہے، اگر میرا دین اسلام مجھے یہ تفریح دیتا ہے پھر یہ دین فطرت بنے گا۔ ہر زاویے سے لوگوں نے ریسرچ کر لی اور پھر کہا ہے یہ سچ ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ تو انسان جو روز مرہ کی یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، تو ہمارا دین فطرت یعنی اسلام ہی کہتا ہے کہ تم کیا کرو، جو صحت مند تفریح ہے اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ صحت مند تفریح کیا ہے کہ تم کہیں پہ جو تلاوت کے کمپٹیشنز ہیں، نعت کے کمپٹیشنز ہیں، نغموں کے کمپٹیشنز ہیں، کھیل کود کے کمپٹیشنز ہیں، یہ ہمارا ریڈیو، یہ ہمارا ٹیلی ویژن، یہ سب ہماری تفریحات ہیں، یہ جتنی سپورٹس ہیں یہ ساری کی ساری ہماری جو یہ تفریح ہے۔ اور یہ بڑی مشہور کہاوت ہے، جس معاشرے میں کھیل کے میدان ہیں اور کھیل کے میدان وہ آباد ہیں، اس معاشرے کے ہسپتال خالی ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، جس معاشرے میں صحت مند تفریح کے مواقع نہ ہوں، جہاں جو ڈرامے ہیں، جو فلمیں ہیں، وہ جرائم پیشہ افراد پر بنتی ہوں، خواتین کی گھریلو سازشوں پر بنتی ہوں، جہاں کا تھیٹر اخلاقیات سے گری ہوئی صورتحال کو پیش کرے، ایسے معاشرے میں جرائم کی شرح میں اضافہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جب ذرائع ابلاغ جرائم کو، سماجی برائیوں کو پرکشش بنا کر پیش کریں، روشن خیالی کے نام پر پیش کریں، اخلاقی بے اعتدالیوں کو خوبصورت لباس پہنا کر پیش کریں، تو وہاں پہ سماجی برائیوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور کس میں ہوگا؟ تو عزیز طلبہ، سماجی برائیوں کی جڑ
بدعنوانی کو مانا جاتا ہے کہ جب جائز کام بھی صحیح طریقے سے نہ ہو پائے بلکہ اس کے لیے بھی کوئی غلط راستہ اختیار کرنا پڑے تو اسے بدعنوانی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے سرکاری دفاتر ہیں وہاں پہ وہ بیٹھنے والے تمام افراد ملک پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ پاکستان کے سرونٹ ہیں، مگر وہ کسی پاکستانی کا کام نہیں کرتے جب تک ان کی فائل میں رشوت نہ رکھی جائے۔ تو جس قوم میں یہ رشوت اس اعتبار سے بڑھ جائے وہاں پہ پھر سماجی جو برائیاں ہیں وہ زیادہ طور پہ پیدا ہوں گی، پھلیں گی، پھولیں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے یہ جو رشوت لینے والا ہے اور جو رشوت دینے والا ہے یہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے 150 ممالک میں بدعنوانی میں پاکستان کا تیسرا نمبر ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو، چاہے ہماری عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، ہماری سیاست ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری تجارت ہے، جس طرف نگاہ دوڑائی جائے بدعنوانی کا بازار گرم دکھائی دیتا۔ تو یہ معاشرتی برائی ہے، ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش اس کو بھی جو معاشرے کے لیے ناسور قرار دیا ہے۔ وہ جو فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، جتنے لوگ اس کی سفارش کے لیے آئے تھے تو آپ نے ان کی سفارش کو نہیں مانا تھا۔ مگر کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو گناہ کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو غلطی کرتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے، جو چوری چکاری کرتا ہے یا کوئی اور بڑا گناہ کرتا ہے، اس کے سفارشی ہزاروں میں آتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے، میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہم ان کا خاتمہ کر سکیں۔ ہمارے ہاں یہ جو اقربا پروری بھی ہے، یہ بھی معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ جب کوئی شخص کوئی عہدہ پا لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنوں کو نوازتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سیٹ کے لیے، اس عہدے کے لیے مجھے ایسے فرد کو لانا ہے جو اس ادارے کو سنبھال سکے، جو اس کی بقا کا ضامن ہو سکے۔ وہ صرف دیکھتا ہے کہ میرے با اثر ہونے سے میرے خاندان کے تمام افراد وہ اچھی جگہوں پہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آج اس عہدے پہ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے کل کو اس کا بھائی بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا چچا زاد بیٹھ جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے اس کا کوئی پوتا بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، وہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی معاشرتی برائیوں میں یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یہ بھی ہمارے ملک کو ناسور کی طرح چاٹ رہا ہے، کیونکہ جب ایک چیز کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، بازار سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر جب اس کی قلت واقع ہو جاتی ہے تو اسی چیز کو ریٹ بڑھا کر دوبارہ مارکیٹ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب اس طرح کر کے جو اس نے وہ پیسے کمائے ہیں، اگر اس کو پتا ہو تو یہ آگ دوزخ کا ایندھن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں،
وہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو منشیات ہیں یہ بھی معاشرتی جو ایک روگ ہے یہ اس کا سبب ہے۔ تو چاہیے ہم اپنے افراد معاشرہ کو اس سے بچا سکیں، کیونکہ قرآن پاک نے واضح طور پہ حکم دے دیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ دودھ کا ایک بہت بڑا برتن ہو اور اس میں شراب کا ایک قطرہ پھینک دیا جائے، وہ تمام کا تمام دودھ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے تو ہمیں منشیات کا خاتمہ کرنا ہے۔ جہیز اسلام کے اندر یہ بہت بڑی لعنت ہے، یہ بہت بڑی معاشرتی جو سماجی برائی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی بیٹیاں وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی شادی کی عمر کو جو ہے نا وہ ضائع کر دیتی ہیں، وہ گوا دیتی ہیں۔ حالانکہ والدین کے اوپر جو فرض ہے وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ہے۔ والدین اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت تو کرتے ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ان مشکلات میں گرنا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جہیز کا خاتمہ کریں، تاکہ چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو، اس کی بیٹی جو ہے اس کا نکاح ہو سکے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، اس کے رسول نے دیے ہیں، وہ ان کو سلب کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ معاشرتی برائی میں گرے گا۔ یعنی عورتوں کو وراثت میں حق دیا گیا ہے، اور یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ ان کو حق دیا جائے تاکہ ان کی حق سلبی نہ ہو، اور عورت کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں بعین ہی وہی حقوق دینا، اسی میں عورتوں کی فلاح ہے، عورتوں کی بہبود ہے۔ ایسے ہی معاشرتی برائی میں یہ گداگری بھی ہے، جو انسان کی جو پستی ہے، انسان اس میں جو گر کے رہ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس گداگری کا خاتمہ کر سکیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، اس کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو بک سکتی ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا اس کمبل کو بازار میں بیچو، اس ایک کلہاڑا خریدو، ایک رسی خریدو۔ جب وہ کلہاڑا اور رسی خرید کے لایا، آپ نے فرمایا جاؤ جنگل میں، اس کلہاڑے سے لکڑیاں کاٹو، اس رسی میں باندھو اور بازار میں ان لکڑیوں کو بیچو۔ چند دن کے بعد وہ شخص دوبارہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کچھ حالات بہتر ہوئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل، آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا ہے، آج میرے پاس اپنی جمع پونجی بھی ہے۔ تو عزیز طلباء، اس گداگری کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، مکسنگ کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، وہ قبیلہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جو ناپ تول میں کمی کرے گا اس سے بھی کیا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ اسلام کے پھیلنے کا تو یہ ایک سبب ہے۔ ہمارے صوفیہ نے جو ایشیا کے اندر اسلام پھیلایا ہے، وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک حربے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ اپنے تربیت یافتہ ایک فرد کی ڈیوٹی لگاتے کہ وہ فلاں بازار میں
یا فلاں گاؤں میں ایک ہندو کی ایک بنیے کی دکان ہے، اس کے ساتھ تم بھی اپنی دکان بناؤ، اس کو وہ پیسے بھی دیتے۔ وہ کیا کرتا؟ وہ بازار سے سامان خرید کے لاتا، وہاں پہ بیچتا۔ یہ بنیا کیا کرتا تھا؟ اس کا سامان خریدنے والا ترازو اور ہوتا تھا اور سامان بیچنے والا ترازو اور ہوتا تھا، جس میں اس نے ہیر پھیر کی ہوتی تھی۔ اور جو مسلمان تھا اس کا وہی ترازو جس سے وہ خریدتا تھا، اسی ترازو سے وہ سامان بیچتا تھا، جس کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اگر تم اس مسلمان سے سامان خریدو گے تو تمہیں سامان زیادہ ملتا ہے، اگر اس بنیے سے سامان خریدو گے تو تمہیں سامان کم ملے گا۔ تو لوگ سامان خریدنے کے لیے مسلمان دکاندار کے پاس آتے تھے اور اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگی ہوتی تھی۔ اس کے کردار سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو ہم نے اس ناپ تول کو پورا کر کے حرب اسلام کی افزائش کے طور پہ اس کو استعمال کیا ہے۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے ہم اس ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں تاکہ ہمارا معاشرہ پھلے پھولے۔ قانون شکنی کرنا، کچھ لوگ جو ہیں وہ قانون کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اپنے آپ کو قانون کے تابع نہیں سمجھتے، وہ اس کی اتباع نہیں کرتے، تو وہاں پہ پھر کیا ہے؟ وہ قانون شکنی جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، انسانی معاشرے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے سب سے اہم حیثیت انسان کی اپنی ہے۔ معاشرتی زندگی کی بقائے باہمی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں تاکہ زندگی کے اسباب زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں، زندگی کی آسانیاں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور زندگی ممکنہ حد تک یقینی بن جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں انسانی زندگی کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ چند روپوں کی خاطر ایک انسان دوسرے انسان کی جان لے لیتا ہے، چند روپوں کی خاطر ایک انسان دوسرے کو ملاوٹ شدہ چیزیں دیتا ہے، چند روپوں کی خاطر انسان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، چند روپوں کی خاطر انسان منشیات کو فروغ دیتا ہے، جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، دوسرے انسان کی سے جان چلی جاتی ہے۔ کہیں مذہبی بنیادوں پر خودکش حملے اور کہیں سیاسی اختلافات کی یہ بھینٹ چڑھتا ہوا انسان۔ تو عزیز طلبہ، جس طرح دوسرے انسانوں کی خون کی حرمت کے بارے میں تاکید ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کے مال و اسباب کی حرمت کے بارے میں بھی قرآن و سنت کے واضح احکامات ہیں، اور اخلاقاً قانوناً کسی دوسرے کے مال کو زبردستی دھوکے سے حاصل کرنے کو ناپسند کیا ہے، بلکہ اس عمل کو قابل سزا جرم قرار دیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چوری کرنا، ڈکیتی کرنا موجود ہے، بینک لوٹ لیے جاتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہوئے افراد سے مال و اسباب چھین لیا جاتا ہے، مساجد سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک بھی چوروں نے چرا لیے۔ اسی طرح دوسروں کی جائیداد بھی دھوکے سے جو نہ ہتھیا لی جاتی ہے، زبردستی اس کو اوپر کنٹرول کر لیا جاتا ہے، مالی منفعت پہنچا کر کوئی کام کروانا یہ بھی غلط ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ جو ناپسندیدہ کام ہے جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے ہم کو روکا ہے، ہم ان کا بائیکاٹ کریں۔ ایک جو اہم ترین ایک معاملہ ہے وہ عزیز طلبہ وہ یہی ہے کہ یہ جو سمگلنگ ہے یہ معاشرے کو کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ یہ سمگلنگ ہے کیا؟
کہ حکام کی اجازت کے بغیر، کسٹم ڈیوٹی دیے بغیر کوئی چیز ملک میں لائی جائے یا ملک سے باہر بھیجی جائے، یہ ایک ناپاک دھندا ہے جو ایک فرد کا نقصان نہیں کرتا بلکہ پورے ملک کا نقصان کرتا ہے، پوری قوم کا نقصان کرتا ہے۔ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے باوجود بعض لوگ اس کالے اور مکروہ دھندے میں ملوث ہیں، اور ہم میں سے بیشتر کسی نہ کسی صورت میں ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم شوق طلب میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ ہماری قوت خرید سے غلط کاروبار پھلتا بھی ہے اور پھولتا بھی ہے اور پھیلتا بھی ہے۔ یہ جو سمگلر ہوتے ہیں یہ ملک کے قوانین کو توڑتے ہیں، اخلاقی حدود کو پھلانگتے ہیں، قانون کا احترام یہ نہیں کرتے، بلکہ وطن کی محبت جو ہے یہ وطن کی محبت کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم کیا ہیں، اس گھنونے کاروبار کا خاتمہ کریں۔ اسی کے ساتھ عزیز طلباء، جو دہشت گردی ہے یہ بھی ایک معاشرتی برائی ہے۔ اس معاشرتی برائی کے ساتھ کیا ہے، کچھ لوگ قومی سطح پر جو اس کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر لوگوں میں ڈر کی اور خوف کی ایک فضا قائم کر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، لوگ بے گناہ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کاروبار زندگی جو ہے وہ سارے کا سارا معطل ہو جاتا ہے، اور اس ملک میں، اس معاشرے میں پھر ہر کوئی جو ہے وہ ڈر اور خوف میں چلا جاتا ہے، تو اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ساتھ جو فرقہ واریت ہے یہ بھی معاشرتی برائیوں کی زد میں آتی ہے۔ یہ جو فرقے ہیں کہیں پر یہ مذہب کے نام پر ہیں، کہیں پر یہ علاقوں کے نام کے اوپر ہیں، اور کہیں پر یہ لسانی بنیادوں پر ہے، اور بلکہ یہ کہیں پر جو نا سیاسی بنیادوں پر بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام فرقوں کا خاتمہ کریں، اجتماعیت کو، اتحاد کو، یکسانیت کو، وحدت کو ہم فروغ دیں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ عزتوں کی طرف بڑھ سکیں، ہم لوگ کامیابیوں کی طرف بڑھ سکیں۔ تو عزیز طلباء، یہ جو برائیاں ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کا سد باب کرنا ہے۔ ان کے سد باب کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے، لوگوں کے اندر غلط اور صحیح کی تمیز پیدا کی جائے، یہ شعور ان کے اندر پیدا کر دیا جائے، لوگوں میں مذہب کی حقیقی روح پیدا کی جائے، اور انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ مذہب چند رسوم کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام حیات ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے جو ہماری زندگیوں میں جب نافذ ہوگا ہم اس کے فوائد سے، ہم اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے۔ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمیں بے روزگاری کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ معاشی اعتبار پہ لوگ خوشحال ہو جائیں۔ ہم نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، ہم نے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے ان اقدار سے پاک ہو سکے۔ اگر یہ جو اعلیٰ اقدار ہیں یہ فروغ پاتی ہیں، بری اقدار ہمارے معاشرے سے بے دخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے وہ لوگ
اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں، وہ زکوٰۃ دیں، نیک کام کا حکم دیں، برے کاموں سے روکیں، اور ہر کام کو انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ریاست کی سخت اقدامات جو ہیں وہ نافذ ہونے چاہیے۔ قانون کی نظر میں یہ سارے کے سارے برابر ہونے چاہیے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا مضمون تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاشرتی برائیوں سے بچائے اور ہمارے معاشرے کو مستحکم کرے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔